अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 खबरें आपसे शेयर करेंगे और सबसे पहली खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि फजलुर रहमान ने आज़म तारड़ को झाड़ पिला दी। ख्वाजा आसिफ ने एक नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी डाकू था। इसके बाद मंसूर अली खान ने अपने टीवी प्रोग्राम में राना एहसान अफजल को बुरी तरह फंसा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सबसे पहले खबर आपके साथ शेयर करेंगे। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी इस हुकूमत ने और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करते हुए गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं। ओगरा ने गैस की कीमतों में मजमूई तौर पर 25.78% इजाफे की मंजूरी दी है। सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के लिए गैस की कीमत में 8.71%, जबकि सुई सदर्न गैस कंपनी के लिए 25.78% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक जनवरी से होगा। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ सारिफीन की कैटेगरीज के मुताबिक इजाफे की हतमी मंजूरी देगी। गैस की कीमतों में ये इजाफा IMF की कर्ज प्रोग्राम की शराइत में शामिल है, जिसका मकसद हुकूमती आमदनी में इजाफा और मालियाती खसारे में कमी है। माशी माहिरीन के मुताबिक गैस की कीमतों में ये इजाफा महंगाई की नई लहर को जन्म दे सकता है, जिससे आम शहरियों पर बोझ बढ़ने का खदशा है। गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफे के बाद घरेलू सारिफीन, सनतों और तिजारती सेक्टर पर माली दबाव बढ़ने का इम्कान है। आपके इल्म में है कि ये हुकूमत किसी तरह से अपनी आमदनी में इजाफा करने के काबिल नहीं है, इसलिए इसका बस चलता है तो ये गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती चली जा रही है, जिसका बोझ आम सारिफीन पर मुसलसल डलता जा रहा है। क्योंकि इस हुकूमत की कोई अवाम में क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना इसे टैक्स कलेक्शन में कोई मदद मिल रही है, ना ये उतना टैक्स कलेक्ट कर पा रही है और ना ही बाहर से इतने रिमिटेंसेस आ रहे हैं और अखराजात इनके इतने ज़्यादा हैं कि मुल्क को कर्ज़ों के बोझ तले दबाया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान को जेल में रखने से पूरा मुल्क जमूद का शिकार है, यानी पूरा मुल्क ठहराव का शिकार है। पूरा मुल्क रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, यानी वो चल नहीं रहा। वो कहते हैं कि ये कमज़ोर नाजायज़ हुकूमत है, अवाम से खौफजदा है, इक़्तिदार के लिए नून लीग इतना गिर चुकी है। इमरान खान की मकबूलियत अब इलेक्शन से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हुकूमत इस्लामाबाद में अपनी अवाम पर गोली चलाए उसकी क्या साख होगी। इमरान खान को जेल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसको जेल में रखने से पूरा मुल्क जमूद का शिकार है। ये हकीकत तस्लीम करनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसकी जिम्मेदार नून लीग है। इमरान खान की पोजीशन इस वक्त ज़्यादा मजबूत है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सोच में फ़र्क है। इस बात को नहीं मान सकता कि नवाज शरीफ गोली चलने की इजाज़त दें। एक आदमी के जेल में रहने से पूरे मुल्क में सियासी और माशी जमूद है। आप हकायक तस्लीम कर लें, मुल्क की अहमियत ज़्यादा है। अगर आज हम मुल्क कौम की हैसियत से मुश्किल में हैं तो यही वजह है कि रूल ऑफ लॉ
اور آئین کے بغیر ملک نہیں چلا کرتے۔ ہماری بدقسمتی ہے 77 سال میں ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئی، نہ اس کا ہمیں احساس ہوا۔ باقی دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ آئین پسند نہیں تو آئین کو تبدیل کر لیں۔ اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں شاہد خاقان عباسی بھی اس مری جرگے میں شامل تھے جہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہوئی۔ اس میں تحریک انصاف کے صداقت عباسی بھی تھے، اور وہاں پر حکومت نے، پنجاب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ اس کے باوجود عوام کی بہت بڑی تعداد وہاں نکلی اور عوام نے بھرپور احتجاج کیا اور دفعہ 144 کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے فسطائیت اور ظلم کرتے ہوئے وہاں کے جو لیڈران ہیں ان پر انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 کے تحت دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا۔ اس کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی آج غصے میں تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت ناجائز ہے، یہ حکومت کمزور ہے۔ خواجہ آصف نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات تو آپ کی علم میں ہیں کہ وہ کس طرح کے بےہودہ قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اب آج انہوں نے کہا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ڈاکو تھا، اسے ہیرو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوٹ مار کرنے آتا تھا اور لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا تھا، میں اسے ہیرو نہیں مان سکتا۔ پھر تو سربراہان مسلح افواج کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کو کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ آپ کے فارم 47 کے ہارے ہوئے وزیر سلطان محمود غزنوی کو بدماش ڈاکو کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے سپر سونک بیلسٹک میزائلوں کے نام بدماشوں کے نام پر رکھے ہیں؟ آپ کا وزیر سچا ہے تو میزائل کے نام بدلیں، جھوٹا ہے تو فارم 47 واپس لیں۔ اس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ محمود غزنوی تو ہے نہیں ہے، وہ تو لوٹ مار کر کے واپس چلا جاتا تھا، تو یہ جو ہے ان کو جو ہے یہاں پہ پھینٹی پڑی ہے، تو اس سٹینڈرڈ پہ تو نہیں ان کو دیکھا جا سکتا۔ وہ بھی لوٹ مار کرنے آتا تھا، چلا جاتا تھا واپس۔ اب ہمیں تو جو تاریخ میں پڑھایا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ محمود غزنوی ہمارا ہیرو تھا، مگر خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اسے ہیرو نہیں مانتا، وہ ایک ڈاکو تھا، وہ لوٹ مار کی غرض سے آتا تھا اور لوٹ مار کے بعد وہ واپس چلا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا خواجہ آصف کا کہ تحریک انصاف والوں کو بھی خواجہ آصف نے اسی طرح ڈاکوؤں سے تشبیہ دی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم آزاد قوم نہیں ہیں؟ اگر آزاد ہیں تو پھر ہم پر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کا ایک رکن عمران خان کے حق میں قرارداد پیش کرتا ہے تو اس کے جواب میں یہاں بھی قرارداد پیش کر دی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ پاکستان میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اعظم تارڑ کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کوئی تعویل پیش کر دیں گے، اب تعویلیں نہیں چلیں گی۔ تارڑ صاحب آپ مجھ سے جونیئر ہیں، مجھے 40 سال ہو گئے اس ایوان میں، آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں، ہم قانون بناتے ہیں، ہم جو قانون بناتے ہیں عدالت اس پر فیصلے دیتی ہے۔ آگے آپ کے ساتھ دوسری خبر جو ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ منصور علی خان نے رانا احسان افضل کو بری طرح پھنسا دیا۔ انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کے بعد جو حکومت کی صورتحال ہوئی، جو حکومت کا خوف ہے وہ واضح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی ٹویٹ کو، کسی کے کہنے پر ہم کسی کو رہائی نہیں دیں گے۔ اس پر منصور علی خان نے کہا کہ کیا آپ رانا صاحب ٹویٹر پر ہیں، آپ ایکس پر ہیں، یعنی آپ ٹویٹر یا ایکس کو استعمال کرتے ہیں؟ تو اس پر رانا احسان افضل نے کہا کہ جی بالکل میں ہوں۔
تو اس کے بعد منصور علی خان نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ ابھی اپنا موبائل نکالیں اور رچرڈ گرینل کو کوٹ کرتے ہوئے آپ لکھیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی ہم عمران خان کو، کیونکہ رچرڈ گرینل نے ٹویٹ کیا تھا اور دوبارہ ٹویٹ میں بھی اس نے کہا تھا کہ میں پھر کہوں گا کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو منصور علی خان نے کہا کہ آپ ابھی فون اٹھائیے اور رچرڈ گرینل کو اپنے ساتھ کوٹ کرتے ہوئے آپ لکھ دیجئے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی ہم عمران خان کو قطعاً رہا نہیں کریں گے۔ اس پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے رانا احسان افضل سے بات تک نہیں کی جا رہی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ دیکھیے، سنیے ذرا۔ آپ ٹویٹر پہ موجود ہیں؟ ایکس پہ؟ جی جی میں موجود ہوں جی۔ تو سر یہ رچرڈ جی، گرینل نے جو لکھا ہے فری عمران خان، آپ اسے کوٹ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، لکھیں اس کو، جواب دیں آگے سے۔ اچھا آئیڈیا ہے، بالکل یہ کیا اٹھائیں کہتے فون، ہیں، کہنا چاہیے کہ اٹھائیں، ایبسولوٹلی ناٹ، اٹھائیں فون، فون اٹھائیں، فون اٹھائیں رانا صاحب، لکھیں اس پہ، لکھیں، میں خود فون پہ آپ کا چیک کروں، آپ ابھی ٹویٹ کریں۔ میں کر لوں گا۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو ان کے اندر کی جرت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حکومت میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ انکار کر سکے۔ بہرحال کرنا چاہیے، ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے، کسی دوسرے ملک کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کی خود مختاری میں حائل ہو، اثر انداز ہو، مگر وہ بات صرف انسانی حقوق کی پامالی پر کر رہے ہیں، اور چونکہ عمران خان کے تمام انسانی حقوق کو پامال کر دیا گیا ہے، ان کا اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا کہ وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں، ملک کے مشہور ترین رہنما ہیں، عالم اسلام کے لیڈر ہیں، ان کا جو کارنامہ اقوام متحدہ میں تھا، جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روشنی ڈالی، وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد منصور علی خان نے کہا رانا احسان افضل سے کہ آپ نے جنرل فیض حمید کے خلاف تو کارروائی کر رہے ہیں، تو باجوہ صاحب کے خلاف کیوں نہیں کر رہے؟ کیا؟ تو اس پر احسان افضل نے کہا کہ عمران خان کو 2018 میں لانے میں باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ثاقب نثار کا نام تو نہیں لیا، مگر اشارہ انہی کی طرف تھا۔ تو اس پر بھی منصور علی خان نے کہا کہ پھر آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی آپ نے جنرل فیض حمید کا تو کورٹ مارشل کر دیا، ہو رہا ہے ان کا، وہ پابند سلاسل ہیں، مگر آپ نے جنرل باجوہ کا کیوں نہیں کیا؟ اس پر بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔